अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज, शायर मशरक़, मिल्लत पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी दानिश्वर, दो कौमी नज़रिए के बानी, मुसव्विर पाकिस्तान, किसी के लिए रोमानवी शायर, किसी के लिए रूहानी, किसी के लिए PhD डॉक्टर, किसी के लिए मजहबी स्कॉलर, किसी के लिए फ़िलासफ़र, किसी के लिए सियासतदान, किसी के लिए वकील, किसी के लिए सूफ़ी बुज़ुर्ग। किसी आम शख्स में इतनी खूबियाँ हो सकती हैं? हरगिज़ नहीं। ये इक़बाल का ही इक़बाल था जो उन्हें सारी दुनिया में इक़बाल कर गया। आज अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश है। इक़बाल दिल को ही नहीं गरमाते, रूह को भी बेदार करते हैं। लेकिन आज नाज़रीन, मेरी ज़बान ये कहते हुए आर महसूस करती है कि पाकिस्तानी कौम के फ़िक्र व ख़याल पर आज भी इक़बाल छाया हुआ है। इक़बाल क्या सोचते होंगे कि उनके ख्वाब को ताबीर देने वाले सियासतदान अवाम से झूठे वादे करते हैं। 72 सालों बाद भी अवाम बदतरीन ज़िंदगी गुजारते हुए रोटी, कपड़ा, मकान और रोज़गार के लिए तरसते हैं। इक़बाल क्या सोचते होंगे कि जब पाकिस्तान एटमी ताकत होते हुए भी गरीब ममालिक में शामिल हुए, इक़बाल क्या सोचते होंगे। इक़बाल के नज़रिए के मुताबिक ला इलाहा के नाम पर बनने वाली रियासत पूरी दुनिया में हक़ का परचम बुलंद करेगी, अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करेगी, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ेगी। इक़बाल क्या सोचते होंगे कि जब कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए, OIC अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई सुनवाई न हो, तो इक़बाल क्या सोचते होंगे। कौम के हुक्मरानों का जो हाल है, इक़बाल तो शायद इस पर भी सोचते होंगे कि जब स्टेज पर मौजूद अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज़ की खूबसूरती पर तबसरे करें, इक़बाल क्या सोचते होंगे। जब असेंबली के मुक़द्दस ऐवान में खातून ट्रैक्टर ट्रॉली पुकारी जाएँ, जब उसी ऐवान में खातून को चैम्बर में आने की दावत दी जाए, तो इक़बाल क्या सोचते होंगे। जब रहनुमा एक दूसरे को बिल्लो रानी, चोर, गीदड़, गद्दार जैसे खिताब दें, तब इक़बाल क्या सोचते होंगे कि ये तो वो पाकिस्तान न था कि जिसका इक़बाल ने ख्वाब देखा था। अब भी वक्त है सियासतदान इक़बाल की नज़मों को स्टेज की जीनत बनाने के बजाय फ़िक्र इक़बाल पर तवज्जो दें, तो हम उस ख्वाब की ताबीर पा सकते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपको। पाकिस्तान की तारीख़ में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कभी भी साथ नहीं चल सके, लेकिन PDM ने उन्हें एक साथ गूंदने की कोशिश की, मगर अब मामला फिर बिगड़ा है। पीपल्स पार्टी बगावत कर सकती है। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान बज़द नज़र आते हैं कि अस्करी इदारों के सरबराहों का नाम खुलेआम लिया जाए, लेकिन बिलावल ने लकीर खींच दी है। इल्ज़ाम लगाओगे तो फिर सबूत भी पेश करना होंगे। PDM में दो ग्रुप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ नून लीग और JUIF है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और ANP काबिल ज़िक्र हैं। ये जमातें इदारों या शख्सियात को हदफ नहीं बनाना चाहती और बहुत मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं। खैर नाज़रीन, पीपल्स पार्टी से क्या शिकवा, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे कि नवाज शरीफ का बयानिया, उसका बोझ उनके अपने भी उठाने को तैयार नहीं है। सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी ने नून लीग छोड़ दी है। अब्दुल कादिर बलोच खुलेआम ये कहते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वाले के साथ नहीं है, फ़ौज में बगावत का बीज बोया जा रहा है। सनाउल्लाह ज़हरी कहते हैं कि जस्ना नवाज शरीफ की फितरत है। किस्म की बातचीत जिस वक्त एक पार्टी के कायद की तरफ से आता है, फौज के अंदर बगावत की सूरत में ये बीज बोया जाता है बगावत का। ये तो नवाज शरीफ ने वो हमसे काम किया है, आपको ला के चौराहे पे जो है आपके कपड़े उतार के जो है आपको छोड़ दे। कराची के जलसे का ताल्लुक है, वहाँ पर डायरेक्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम नहीं लिया गया था। PDM में फूट पड़ने वाली है। बीमारी का बहाना करके जाके उधर बैठ गए, आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं। वो मोदी के एजेंडे पे बेवफा आदमी है। बलूचिस्तान में नवाज शरीफ को कोई पूछने वाला नहीं था, ऐसे रुकता रहता था इधर आके। एक तरफ नाज़रीन ये सियासी मामला है जहां धड़ेबंदी होती हुई दिखाई दे रही है, अंदर के अंदर कुछ मामला गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिंध पुलिस ने यू टर्न लेते हुए कैप्टन सफदर के खिलाफ मज़ार कायद की बेहुरमती केस को झूठा करार दे दिया है। चालान B क्लास हो गया है, लेकिन कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला ये ताहाल हल नहीं हुआ है। तहकीकात का क्या बना, इस पर बिलावल भुट्टो ने अपना इंटरव्यू दिया, उसमें वो बता चुके हैं कि उनका आर्मी चीफ से दोबारा रब्ता नहीं हुआ, लेकिन इतना पता है कि इंक्वायरी चल रही है। पूरा यकीन है कि तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, इनके सब्र का पैमाना लबरेज नज़र आ रहा है। वो सवाल कर रहे हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट 10 दिन में आना थी, 3 हफ्ते हो गए हैं। नून लीग कहती है कि पीपल्स पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया,
कुछ तो है नाज़रीन जिसकी पर्दादारी है। 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आने का वादा किया था बाजवा साहब ने, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? और ये कोई इतने दिनों की रिपोर्ट है नहीं, ये मामला तो एक फोन कॉल पे भी पूछे जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने 30 दिन लिए हुए हैं अपनी रिपोर्ट के बारे में, होपफुली उनकी रिपोर्ट भी टाइमली आ जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनमें से कोई भी रिपोर्ट सामने आएगी, बिकॉज कोई भी शायद इस मामले को सॉर्ट आउट करना नहीं चाहता। अभी तक रिपोर्ट ना आने का मतलब यही है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो इन्हीं तमाम मामलों पर डिस्कस करने के लिए नाज़रीन मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको खुशामदीद कहूँगी। ज़ुबैर साहब सबसे पहले तो ये कहिए, मियां साहब का फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान बिलावल के लिए इतना शॉकिंग क्यों था सर? और बिलावल ने पूरी कौम के जहन में ये बात डाल दी है कि मियां साहब के कोई ना कोई उनके पास सबूत तो हैं जिसकी बिना पर वो 2 आला शख्सियात के नाम ले रहे हैं। अब सबकी नज़रें मियां साहब की तरफ लगी हुई हैं कि वो कब सबूत पेश करेंगे, क्या कहेंगे ज़ुबैर साहब? बिलावल ने ये नहीं कहा था कि वो सबूत कौम के सामने जाए। बिलावल ने ये कहा था कि वो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं एंड आई एम श्योर वो किसी बेसिस पे बात कर रहे होंगे। और दूसरी बात ये है कि बिलावल ने जो बात की है और जो PMLN ने बात की उसमें कोई फर्क नहीं। बिलावल ने ये कहा कि वो शॉक्ड जब मियां साहब ने नाम लिए थे उनके सीनियर ऑफिसर्स के, तो नेचुरली जाहिर सी बात है शौक होने वाली बात थी भी, तो उनका शौक होना कोई हैरानी की बात तो थी नहीं। दूसरी बात ये कि बिलावल इज द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर जिसने 2018 के इलेक्शन के बाद नेशनल असेंबली में सिलेक्टर्स का वर्ड यूज किया और सिलेक्टेड का लफ्ज यूज किया। सिलेक्टर्स आपको पता है वो किसके बारे में बात कर रहे थे और हमेशा से उसके बाद हर दफा तकरीर में कहते हैं कि सिलेक्टर्स ने इनको गलत सिलेक्ट किया। मियां नवाज शरीफ ने सिलेक्टर्स का नाम ले दिया। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ज़ुबैर साहब सर बिलावल को यकीन है कि मियां साहब के पास अपने बयानिए के ठोस सबूत मौजूद हैं, क्या वाकई सबूत हैं? और अगर हैं तो वो सर ये सबूत कब तक आवाम के सामने लाए जाएंगे सर? इसके कोई सबूत नहीं होते। कौन से सबूत होंगे? कोर्ट में केस चल रहा है, अगर कोर्ट में केस चलता है तो सबूत होते। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और पॉलिटिकल अरीना में होती है, वो तो हर बात कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि इन्होंने बड़े लूटा था, हम क्या कहते हैं? सबूत कैसे, मतलब वो जलसे में लेके खड़ा हो गया सबूत कोई भी नहीं होते। एक फैक्ट बताया मियां साहब ने कि ये हुआ, डॉन लीग का नहीं किसी को पता, ये दूसरी चीजें जो हुई है या धरना हुआ था 2014 में, सबको पता धरने का। कौन सा सबूत लाके थे, क्या सबूत लाके थे? तो आई डोंट थिंक सो उसका ये मतलब था। और दूसरी बात ये है कि कोई भी सबूत नहीं देगा, कोई किस चीज का सबूत? पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट दी है मियां साहब ने बार बार दी है। अगर कोई समझता है कि जी ये चीजें जो है, और सबूत जो होते हैं नहीं होते, ये पेपर दे दिया, अगर मियां साहब को पेपर देते हैं तो उसकी ऑथेंटिकेशन होनी है, इन्वेस्टिगेशन होनी है, कंफर्मेशन होनी है, ये सारी चीजें भी तो होगी। तो जब तक ज़ुबैर साहब चल रहा है तो आप ये करते, आप लोगों को पता नहीं एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी बनाने। सर सबूत आवाम की अदालत में तो देना होंगे ना, इतना आम मामला है, आवाम मुंतज़िर है कि मियां साहब अपने दावे के हकाइक कब सामने लाएंगे। ज़ुबैर साहब आप मुझे बताएं क्या सबूत, कोई मुझे बताएं डरने का क्या सबूत, किस चीज का सबूत है? आप बता दें, सबूत होने चाहिए थे, आप बता दें किस चीज का सबूत है। कोई सबूत नहीं होता इस किस्म की चीज का, ये हाई सेंसिटिव मामला होते हैं, कोई सबूत नहीं होता। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है मुल्क में, 4 दफा मिलिट्री इंटरवेंशन हो चुके हैं, आप कह रही हैं सबूत कहाँ है? 4 दफा मिलिट्री इंटरवेंशन कैसे हो गई? 58 की 4 दफा कैसे अप्लाई होके फारिग कर दिए गए प्राइम मिनिस्टर को? उसके बाद सबूत चाहिए। 2014 का जो धरना हुआ था उसमें जब जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम लेके कहा है और फिर इमरान खान ने, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने उसको एंडोर्स कर दिया कि ज़हीरुल इस्लाम साहब ने इसलिए इस्तीफा मांगा था क्योंकि वो कॉल इमरान खान के कि वो मियां नवाज शरीफ की उन्होंने करप्शन पकड़ ली थी।
تو انہوں نے خود انڈورس کر دیا زبیر صاحب، پرائم منسٹر نے. اور آپ زبیر صاحب بڑی عجیب سی بات آپ اس لیے کریں کیونکہ بلاول بھٹو تو اسی بات کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ثبوت کب پیش کریں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کس بات کے ثبوت چاہیے. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب. آپ ساتھ موجود حسین شاہ صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، کنول شوذب صاحبہ پاکستان تحریک سے، تحریک انصاف سے ساتھ موجود ہیں. دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گی. ناصر صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کر رہی ہوں. سر، بلاول صاحب کو بڑا یقین تھا، بڑے یقین کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے اتنی بڑی بات کر دی تو یقیناً ان کے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہوں گے. محمد زبیر صاحب کی بات سنی آپ نے، وہ کہہ رہے ہیں کس بات کے ثبوت چاہیے، کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ تو ایک سیاسی بیان تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو انٹرویو دیا وہاں پہ، جس کو اس وقت آپ تذکرہ ہو رہا ہے جس کا، اس میں انہوں نے بالکل وضاحت سے کہا تھا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اس لیے ان کے پاس اس کے ثبوت ہوں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ثبوت دیں، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ضرور ہوں گے. اور رہی بات یہ کہ وہ جو سر محمد زبیر صاحب کی بات سنی نا آپ نے، وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. ناصر صاحب جی دیکھیں، یہ تو بات میاں صاحب اور ظاہر زبیر صاحب میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں، وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو، تو یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں. ہمارے چیئرمین نے جو بات کی تھی، اور پھر جو اس وقت بہت سارے جگہوں سے یہ کیا گیا کہ جی یہ تو کوئی بڑی رفٹ ہو گئی ہے پی پی میں اور پی ایم ایل این میں، اور پی ڈی ایم جو ہے ابھی سے اس طرح، تو ایسا سلسلہ نہیں تھا. وہ انہوں نے جو بات کی تھی کہ ہر کسی کا اپنا ویژن ہے، اپنا نظریہ ہے، اپنا منشور ہے، اس کے تحت ہر کوئی بات کر سکتا ہے، لیکن ہم سب ساتھ ہیں. کسی کو نہ ہم ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا بیان دے، کیا بولے، نہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ ہم کیا بات کریں یا بولیں. تو یہ کلیئر ہو گیا تھا سارا سلسلہ. بلکہ پی ڈی ایم آپ سب کے علم میں ہے کہ جو اے پی سی بلائی گئی تھی پیپلز پارٹی کی، اسی میں ہی معارضے وجود میں آئی تھی. میرا ایک سوال ہے کہ پھر کیا آپ اس بیانیے کے ساتھ چلیں گے جو نواز شریف صاحب نے بات کر دی؟ بلاول صاحب دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ان کے پاس ثبوت موجود ہوں گے، اور اب ترجمان صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا، اس کا تو کوئی ثبوت کہاں سے ہوں گے. تو سر ابھی بھی آپ لوگ اس بیانیے کے ساتھ چلیں گے؟ دیکھیں، ہم اپنے بیانیے کے ساتھ چلیں گے، ہم پی ایم ایل این کے بیانیے کے ساتھ نہیں چلتے، لیکن یہ ان کا اختیار ہے، ہم ان کو روک نہیں سکتے. لیکن پی ڈی ایم میں ہم سب ساتھ ہیں، اور یہ جو وفاقی حکومت ہے یا جو بھی ان کی نااہلی ہے یا جو بھی سلسلے ہیں، ان کے لیے ہم سب ساتھ ہیں. اور ظاہر ہے ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، اب بھی لڑ رہے ہیں. جی بی میں آپ دیکھیں کہ چیئرمین صاحب بھی ایک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، مریم صاحبہ دوسرے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کا کوئی اور کینڈیڈیٹ ہے، آزاد کوئی اور ہے، اس طرح بہت. کیونکہ پارٹیز ہماری اپنی ہیں، منشور ہمارے اپنے ہیں. لیکن جب ایک یہ آسان مثال دے دوں جس پہ کہ جب ظاہر ہے ایک دوسرے کو تو آپ کے علم میں ہے کہ کیا کچھ ہم کہتے رہے ہیں مختلف ماضی میں یا حال میں یا میں بھی مستقبل میں بھی کچھ کہیں، تو سب ایک دوسرے کو چھوٹی برائی سمجھتے ہیں، اور اس وقت بڑی برائی سمجھتے ہیں ہم لوگ پی ٹی آئی کو. تو اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک دوسرے کو چھوٹی برائی سمجھتے ہوئے بھی قبول کر رہے ہیں کہ یہ جو ملک کے لیے سب سے خطرناک ہے، جو کووڈ-19 سے بھی سلیکٹڈ 18 خطرناک ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے ہم سب ساتھ ہوئے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں. مختلف جو بھی خیال ہیں ہمارے، جب الیکشن ہوگی تو پھر ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، اور جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس کو قبول کریں گے. وہ پیٹ پھاڑنے والے اور سر وہ چورا گھونپنے والے کمر میں، وہ سارے کے سارے بیانیے واپس آ جائیں گے. سر ذرا اس چیز کو کلیئر کیجیے گا. وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. صحیح ہے. ناصر صاحب اس چیز کو کلیئر کیجیے گا. سر کل زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے وہ ہمارا ایجنڈا ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو کیونکہ ایجنڈا میں طے ہوئی تھی باتیں، اب نام لے کر شخصیات کو اس طرح سے ملائن نہیں کیا جائے گا. اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ایک اور پی ڈی ایم کا اجلاس بلا لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ذرا مختلف بات کرتے ہیں. سر اگر یہی پالیسی رہتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف کی پارٹی جو ایک بیانیے پر چل رہی ہے، اگر پالیسی یہ رہتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے اپنے راستے کو الگ کرے گی یا پھر اس بیانیے پر ساتھ ہو جائے گی؟ سر
دیکھیں یہ فیصلہ تو لیڈرشپ کا ہوتا ہے. اس وقت تک تو لیڈرشپ پی ڈی ایم اے کے ساتھ ہے, ہم ایک ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے. میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ کہتے ہیں, جو بھی کہہ لیں اس کو, اگر اس سے نقصان پہنچا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہماری شہادتیں ہوئی ہیں, ہمیں پھانسیوں پہ لٹکایا گیا ہے, کوڑے مارے گئے ہیں, گولیاں ماری گئی ہیں, قیدوں میں بند کیا گیا ہے, بی ہماری شہید ہوئی ہیں, آصف صاحب سالہ سال جیل میں رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں. لیکن ملک کی بہتری کے لیے ہمیں اداروں, مقتدر ادارے ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, بہت اہم ہیں. شخصیات آتی, ہم ضیاء کا نام بالکل لیتے ہیں کہ اس نے خرابی کی, اس کو ضیاء مرد آباد کہتے ہیں, کسی بھی ادارے سے اس کا تعلق ہو. لیکن موجودہ صورتحال اس بات کی ہے کہ ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے, اور جو لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اس پر عمل ہوگا. لیکن اس وقت ایک ساتھ ہیں سب, اور اپنا اپنا بیانیہ ہر کسی کا ہو سکتا ہے. صحیح, جی ٹھیک ہے. اب کنول شوذب صاحبہ سنیے آپ نے گفتگو ناصر صاحب کی, کہہ رہے ہیں سب سے بڑی برائی اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے, اور ان کو ختم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی برائیاں تمام لوگ ایک ہو گئے ہیں. ترجمان نواز شریف صاحب تو کہہ رہے کہ آرمی چیف پر الزام بھی سیاسی بیانیہ تھا, اس کا کیا کوئی ثبوت ہوگا؟ لیکن کیا پاکستان کے آئین کے تحت آرمی چیف پر سیاسی الزام تراشی کی جا سکتی ہے؟ کنول شوذب صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ کرن. آپ کے سوالوں کو میں مان گئی ہوں. آپ نے ان کی وہ شکل دکھا دی ہے جو وزیر اعظم عمران خان 10-11 سال پہلے سے بتاتے آ رہے تھے کہ نظریہ ضرورت پہ جا کے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. اب ان کا جو نعرہ ہے اپیرنٹلی, جس کو یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, اصل میں یہ ہے کہ چوروں کو این آر او دو اور چور کو عزت دو اور ہم سے سوال نہ کرو. اصل میں تو وہ سارا نظریہ ضرورت ہے. دیکھیں ابھی انہوں نے خود کنفیس کر لیا دونوں اسپوکس پرسن نے کہ ہماری تو الگ الگ پارٹیز ہیں, اور جس وقت ہمارا الیکشن کا ٹائم آئے گا تو پھر ہم لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے جھوٹ بھی بولیں گے, پھر حقیقی معنوں میں جس کو یہ یو ٹرن کہتے ہیں منافقت کی سیاست وہ یہ کریں گے, جس کو ہم مکا کی سیاست کہتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہم کریں گے, ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ زرداری عمران بھائی بھائی تاکہ ہمیں ووٹ پڑے, اور اس کے بعد جب وہ سارا ٹائم گزر جائے گا تو پھر ہم اکٹھے ہو جائیں گے. چاہے اس کے لیے زرداری صاحب کریڈٹ لے لیں گے, بلوچستان کی حکومت ہم نے گرائی لیکن پھر بھی ہم اکٹھے ہو جائیں گے. تو جو گناہ انہوں نے کیے ایک دوسرے کے خلاف جو انہوں نے کمٹ کیے, 11 سال اگر زرداری صاحب جیل کاٹتے رہے تو کس کو وہ صحرا جاتا ہے؟ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. ضیاء الحق مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں تو ابن ضیاء الحق کون ہے؟ ان کے لایا ہوا کون ہے؟ وہ نواز شریف ہے. اس ان ہولی الائنس کو آپ کیا نام دیں گی؟ اور جو ابھی انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی سٹیٹمنٹس ہے, ایسی بات ہم نے زرداری صاحب کے منہ سے بھی سنی کہ کوئی حدیث تو نہیں ہوتی, بات تو ہم کرتے ہیں اور اس سے ختم پیچھے بھی ہٹ سکتے. تو نہ ان کی کریڈیبلٹی ہے, نہ یہ سچ بولتے ہیں, نہ یہ عوام کے لیے کوئی تحریک ہے. اس تحریک کا کوئی نظریہ جب نہ ہو ایسی ہی کنفیوز سٹیٹمنٹس آتی ہیں. یہ تحریک ہے تحریک نظریہ ضرورت, احتساب کے نام پہ یہ باہر نکلے. انہوں نے پرپوزڈ امینڈمنٹس جو 34 امینڈمنٹس دی آؤٹ آف 38 آرڈیننس جو ہے نیب کا, کہ یہ مان لو ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ کے کیسز ہیں ان کو ختم کر دو, جو 30-40 سال لوٹا ہے احتساب اگر ہو رہا ہے تو ختم کر دے اس کو, نیب کو آزادی بند کرائیں جس طرح سیف الرحمان کو اپوائنٹ کیا تھا نواز شریف نے اور زرداری صاحب کو 11 سال اندر بند کروایا. اور اس کے بعد آپ نے جسٹس قیوم والی لیک سنی کہ ان کو اتنے سال باہر نہ آنے دو, ان کو اتنی سزا دو. تو یہ اداروں کو میلائن کر کے, اداروں کو اس وقت ڈی گریڈ کر کے, ان کو ڈی مورلائز کر کے, رینکس اور فائلز میں ان کے ڈویژن کریٹ کرنے کی جو یہ کوششیں کر رہی ہیں, اس کا سارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جس نے جتنا مال بنایا ہوا ہے اس کو اتنی جو ہے وہ کھلی چھوٹ دے دی جائے, پاکستان کے اداروں کے اوپر ہاتھ ڈال دیا جائے جیسے یہ کرتے تھے. نہیں تو یہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے, نہیں تو یہ اپنی فوج کو میلائن کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے. لیکن کلیئرلی بتا دیا گیا کہ این آر او +++ نہیں ہوگا. اور میں آپ کو حقیقتاً بتا رہی ہوں کرن, جب یہ آپ کے جیسے اینکرز کے پروگرامز میں آئیں گے جہاں کراس کوسچننگ ہوگی, یہ اور ایکسپوز ہوں گے. آپ کو پتہ لگے گا کہ پی ڈی ایم
ایز سچ کوئی چیز نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے آپ نے ایک پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا, پھر سیکرٹری جنرل, پوری ایک آپ نے بنائی ہے 26 نکات, لیکن ہر کوئی کہتا ہے کہ میری تو اپنی پارٹی ہے, میری تو اپنی انڈیویجولیٹی ہے. پی ڈی ایم میں تو ہم نظریہ ضرورت کے تحت جو ہماری لیڈرشپ کا دل کرے گا وہ بیان دے دیں گے, پھر اس سے وڈرا کر لیں گے. بھائی یا تو آپ نے جماعت بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے. حقیقتاً پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ از پاکستان نان ڈیموکریٹک موومنٹ, اور صرف نظریہ ضرورت ہے جو میں پہلے کہہ چکی ہوں. اس لیے آپ نے دیکھا جہاں ان کا نظریہ ضرورت پہ حرف آئے گا یہ وڈرا بھی کریں گے, یہ جھوٹ بھی بولیں گے, یہ منافقانہ یو ٹرنز بھی لیں گے, اس لیے کہ جس تحریک کا مقصد عوام نہیں ہوتی, جس تحریک کا چارٹر جو ہے وہ عوام نہیں ہوگا, وہاں پہ آپ کو اسی قسم کی کنفیوژن اور نفسا نفسی نظر آئے گی. اگلے ٹاپک کی آپ دونوں یہ بات کر چکے ہیں, میں ذرا وہ جو کراچی میں جو کچھ ہوا تھا نا اس پر بات کرنا چاہ رہی ہوں. ناصر صاحب, سر مریم اور کیپٹن صفدر کے خلاف مزار قائد کی بے حرمتی کا کیس, سر یہ پولیس نے چالان میں جھوٹا قرار دے دیا اس کو. پہلے میں چاہ رہی ہوں ذرا کول آپ اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا, پھر ناصر صاحب آپ کے پاس آ جاتی ہوں. اسے بی کلاس کر دیا ہے. تو کنول میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی تھی کہ کیا وزیر اعظم پاکستان آئی جی سندھ سے وضاحت طلب کریں گے اس بات پر؟ دیکھیے جی, مجھے ابھی اس کے علم نہیں ہے, لیکن یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ پہلے تو وہاں پہ صفدر صاحب نے کھڑے ہو کے مریم بی بی کو مادر ملت ڈکلیئر کر دیا, اور ان سے یہی امید کی جا سکتی ہے جن کا ایمان اور نسب العین صرف اور صرف پیسہ ہو تو وہ یہی باتیں کر سکتے ہیں. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ہماری جو ایک حرمت ہوتی ہے ایک پوری قوم کی, جو فادر آف دا نیشن ہے, جس کو پوری دنیا میں آپ جا کے ایک اپنا رول ماڈل پیش کرتے ہیں اور اس کی رسپیکٹ آپ کے آرڈیننس ہے, آپ کے آئین کا وہ حصہ ہے, اس کو انہوں نے ملائن کیا. اور اس پہ سندھ حکومت کی کرمنل نیگلیجنس اور خاموشی اس سے بھی بڑا گناہ ہے. میں سمجھتی ہوں, آپ مجھے بتائیے کہ ایک بچی جو بی بی کے مزار پہ جانا چاہ رہی تھی, ان کو تو انہوں نے جانے نہیں دیا کہ جی مزار کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے. تو قائد اعظم کیا اتنے سستے ہیں؟ نہیں, کیا وضاحت طلب ہمارے کریں جو گے بابائے وزیر قوم اعظم اتنے صاحب, سستے ہیں؟ وضاحت طلب کریں گے آئی جی صاحب؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں وہ اب وزیر اعظم کا ڈیسیژن ہے, میرا خیال ہے ضرور ہو سکتا ہے کرنی چاہیے, لیکن ہمارے بہت جذبات مجروح ہوئے, اور اوپر سے بلاول اور ان سب کی جو سٹیٹمنٹس آئیں جس میں انہوں نے انڈورس کیا اور ساری بات چیت کو اور اس ایکشن کو, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات تھی کہ اب نظریہ ضرورت اور پی ڈی ایم کے فورم اور اپنی مال بچانے اور احتساب کے نظریے میں آپ اتنے آگے نکل گئے کہ آپ نے جو ویسے تو میں سوری ٹو سے میں کہنا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن مجھے حاکم علی زرداری صاحب کی پھر وہ سٹیٹمنٹ یاد آ گئی, اور مجھے اندازہ ہوا کہ سندھ میں اس وقت جن کی حکومت ہے وہ شاید اسی نظریے کو لے کے چل رہی ہیں. جی کہ ناصر صاحب, سر مسلم لیگ نون عظمیٰ بخاری صاحبہ کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہو, وہ تو کہہ رہی ہیں کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے. سر کیا بات ہے, پیپلز پارٹی خود ایک شک کا اظہار کر رہی ہے, نون لیگ کی جانب سے خود ایک شک کا اظہار کیا جا رہا ہے, تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, تحقیقات پہنچی کہاں تک ہیں ناصر صاحب؟ دیکھیں کرن, پہلے تو بڑی عجیب بات ہے کہ جو یو ٹرن کے چیمپئن ہوں, جھوٹوں اور منافقوں کے بادشاہ ہوں, ان کی پارٹی کی ہماری میرے لیے بڑی قابل احترام ہے, میری بہن ہے, اور وہ دوسروں پر الزام لگا رہی ہیں کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں یو ٹرن, اور یہ ہمیں کہیں, یہ تو اب آپ سب لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جو ابھی بات آپ کر رہی ہیں, دیکھیں اصل حقیقت کیا ہے, کیس کون سا جھوٹا ہوا ہے؟ کیس وہ جھوٹا ہوا ہے جو ہماری پی ٹی آئی کی جو یہاں کے رہنما ہیں, انہوں نے مزار قائد کو سامنے لا کر جھوٹا کیس داخل کروایا ایک کرمنل کو جو خود بھاگا ہوا تھا, اس سے آ کر کیس داخل کرایا کہ جی صفدر صاحب نے اسے دھمکیاں دی ہیں جان سے مارنے کی. وہ جو کیس رجسٹر ہوا ہے وہ جھوٹا ہوا ہے. باقی جو حرمت ہے اور تقدس ہے ہمارے مزار کا, قائد اعظم رحمت اللہ کے مزار کا, وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس وقت بھی پولیس نے جو وہاں سے ایک اپلیکیشن آئی تھی, انہیں کہا تھا کہ جو اس کا طریقہ کار ہے اس پر عمل ہو اور وہ کیس داخل ہو. دیکھیں ہم نے اس وقت بھی, ایک منٹ کرن, جی کرن, اس وقت بھی ہماری لیڈرشپ نے, میں نے خود جو وہاں پہ ہوا, جس طرح اندر احاطے میں کیپٹن صاحب آئے یا انہوں نے جس طرح نعرے لگائے, جو کچھ بھی کیا, ہم نے اس کی بھی مذمت کی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے ایک اور, میں تھوڑا سا ان کی وہ
اصلاح کے لیے کہہ دوں کہ انہوں نے مادر ملت کوئی مریم صاحبہ کو نہیں کہا تھا، وہ مادر ملت کے لیے نعرے لگا رہے تھے، جو حقیقی ہیں، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ کی بہن تھیں ہماری فاطمہ جناح صاحبہ، ان کی بات انہوں نے کی تھی۔ باقی یہ جو ابھی کیس کا آج آیا ہے، جو آپ جس پر بحث کر رہی ہیں، یہ وہ کیس ہے جو جھوٹا کیس بنایا گیا، جس کی جب انویسٹیگیشن کی گئی تو وہ جو جس نے جو مدعی تھا اس کی لوکیشن پتہ نہیں کہاں آ رہی تھی، اور وہ آ کے اس نے جھوٹا بنایا۔ باقی جو ویسے جو وہاں کا ہوا ہے وہ ابھی تک کیس اپنی جگہ پہ ہے۔ ناصر صاحب، آپ نے اور سندھ حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی نے سر ہوٹل سے تھانے تک کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے سر؟ اس میں کہیں دروازہ توڑنے کی کوئی فوٹیج ملی ہے سر؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی پریس میں، اور انہوں نے مطالبہ کیا یہ چیف آف آرمی اسٹاف سے، تو انہوں نے چیف صاحب نے ان سے بات کی، اور پھر انہوں نے کور کمانڈر 5 کور کو وہ انکوائری دی ہے، وہ انکوائری ہو رہی ہے۔ ہمیں پورا اعتماد ہے کور کمانڈر کراچی پہ کہ وہ بہت ہی اچھے افسر ہیں، ان کی بہت اچھی شہرت ہے، کہ جو بھی وہ انکوائری ہوگی، جو بھی ایکشن ہوگا، وہ ہمیں قابل قبول ہوگا۔ رہی بات جو منسٹر کمیٹی بنی ہوئی ہے، میں اس پہ آ رہا ہوں ناصر صاحب جی۔ میں آپ کو عرض کروں، منسٹرز کی جو کمیٹی بنی ہے، ہم نے اس پہ میٹنگز کی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو جب تک کور کمانڈر صاحب کی جو انکوائری ہے وہ آ جائے سامنے، اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور آپ کے بہت سارے خدشات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور آپ کے سامنے سی سی فوٹیجز بھی آ جائیں گی، اور بہت ساری چیزیں آئیں گی جن کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ناصر صاحب، اب کنفیوژن کو کلیئر کیجیے گا، یعنی پہلے کور کمانڈر صاحب والی رپورٹ سامنے آئے گی، اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ صاحب نے کمیٹی بنائی ہے وزراء والی، وہ اپنی تحقیقات کا آغاز کرے گی؟ نہیں، ہم نے اپنی میٹنگز کی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ فورم بڑا ہے، وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ، مطالبے پہ چیف آف آرمی اسٹاف نے انکوائری مقرر کی ہے کور کمانڈر صاحب کے اس میں، تو ظاہر ہے اس کا ہمیں انتظار ہے، اور وہ ہمیں پورا اس پہ یقین ہے کہ وہ صحیح ہوگی، اور جو بھی انکوائری ہوگی، جو بھی ایکشن ہوں گے وہ بالکل صحیح ہوں گے۔ تو ظاہر ہے فورم بڑا ہے، چیف منسٹر سے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بڑے ہیں، اور جب ان کی طرف سے کوئی چیز سامنے آ جائے تو جو چیف منسٹر صاحب کی وہ اس میں اس کا سیکنڈری پوزیشن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، ناصر صاحب، یعنی سچویشن یہ ہے جو میں آپ کی بات سے سمجھ پا رہی ہوں کہ فی الحال آپ انحصار کر رہے ہیں اس رپورٹ پر جو کور کمانڈر صاحب کی جانب سے دی جائے گی، اس کے بعد آپ لوگوں کی تحقیقات کا آغاز ہوگا۔ دیکھیں، آپ کچھ صحیح سمجھ رہی ہیں، کچھ صحیح سمجھنا نہیں چاہ رہی ہیں۔ میں نے آپ سے وضاحت سے کہہ دیا کہ کور کمانڈر صاحب کی جو انکوائری ہوگی، جو رپورٹ ہوگی، اس پر ہمیں مکمل طور پر اعتماد ہوگا۔ تو آپ لوگوں کی طرف سے جو انکوائری ہوگی سر، اس کو آپ ہولڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہولڈ نہیں کریں، ہم ویسے ہی کر دیے، ہم آپس میں بھی مشاورت ہو، اب ضروری نہیں ہوتا کہ اس طرح کی چیزیں ڈسکلوز ہوں۔ جب انڈر انویسٹیگیشن ہو، انکوائری ہو رہی ہو، تو جب ختم ہو جائیں گی ساری چیزیں، اس کے بعد آپ سے شیئر کریں گے، پبلک کریں گے۔ بالکل یہ ہمارا فرض بھی ہے، اور آپ کا پوچھنا بھی فرض ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے، اس کو پبلک بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، جو آپ لوگوں کی رپورٹ ہوگی وہ بھی شیئر کیا جائے گا، لیکن پہلے کور کمانڈر والی رپورٹ پر انحصار کیا جائے گا، ایسے ہی ہے نا ناصر صاحب؟ جی بالکل، اگر اس کے بعد آپ کی کچھ تشنگی رہی تو پھر ہم بھی آپ سے شیئر کر دیں گے اپنی رپورٹ بھی۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، ایک اور بھی ایشو ہے میرے پاس بات کرنے کے لیے، میں ذرا آپ دونوں کو کچھ ذرا وہ سن لیجئے گا، پھر آپ دونوں کے کمنٹس اس پر لوں گی۔ مریم کمپیر پہ آئی ہوئی ہے، یہ بھی سن لو، آن ریکارڈ سن لو، خوبصورت تو ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے نواز شریف کی 2 حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی۔ میں آپ میں سے کسی کو بھی اٹھا لوں، اور جتنا پیسہ اس نے آپ کے ٹیکس کا لگایا ہے آن ریکارڈ، اس کا اتنا بھی لگا لوں، تو آپ سارے بریڈ پٹ اور ٹام کروز بن جاؤ گے۔ بڑا افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکمران صرف جعلی اور سلیکٹڈ نہیں ہیں، یہ گندے بھی ہیں۔ قوم کا پیسہ لوٹ کے اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ پہ لگا دیا ہے۔ مریم بی بی، آپ بھی ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں تو شاید امین گنڈا پور صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ
बदतमीजी उनको सिखा के भेजी जाती है, उन्हें कहा जाता है कि इस तरह की बदतमीजी करें, ऐसे लोगों को इमरान खान पसंद करते हैं। खवातीन के ऊपर इल्जामात लगाने में इस PMLN को खुद PhD हासिल है। करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। जो ये बातें कर रहे हैं, इन्होंने सारी औरतों की तौहीन की है। क्या ताल्लुक है मरियम नवाज की खूबसूरती से? और ये जो गंदा वजीर है, ये गंदा ज़बान औरतों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तू पहले आदमी तो बन, बिलावल मिला है कि मिली है, पता नहीं क्या है। कंवल साहिबा, आपसे शुरू करते हैं ना ये वाली बात कि सियासतदानों के पास सियासत में मरियम की सियासत पर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है क्या, जो उनकी खूबसूरती पर तनकीद हो रही है? देखिए, अफसोसनाक है, लेकिन किरण, मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगी, थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि इस किस्म की जो बिलो द बेल्ट किस्म के रिमार्क्स होते हैं और जिसमें कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, वो माशाल्लाह PMLN ने इसकी रिवायात डाली। और मेरे ख्याल में मेरे भाई जो बैठे हुए हैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे, और PDM की इस वक्त फोरम पे ये इस किस्म की मुकबका की सियासत नहीं करेंगे, क्योंकि बीबी शहीद से मुझे बहुत ज़्यादा अकीदत रही है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने गंदी सियासत और गंदा कल्चर डाला ख़वातीन के लिए, पॉलिटिकल सिनेरियो में सफोकेशन क्रिएट की, मोहतरम नवाज शरीफ साहब वो खुद हैं जिसकी डार्क बेल्ट डाली। जलसों में किस किस्म की ज़ुबान वज़ीर आज़म जो उस वक्त पॉलिटिकल लीडर थी बेनज़ीर साहिबा, उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई, वो तकरीरें आज भी सुनने के काबिल नहीं। जिस किस्म के फ्लायर्स फेंके गए, अच्छा ये तो अभी बहुत पुरानी बात है, रिसेंट सुन लीजिए, और मैं खुद इसका शिकार हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही हूँ इस बात पे। आप जावेद लतीफ़ साहब की ज़ुबान सुनिए, आप ख्वाजा आसिफ साहब की ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली बात सुने कि श्री मज़ारी साहिबा की पर्सनल उन्होंने किस किस्म के अटैक किए। तलाल चौधरी इन्होंने रखा इसी काम के लिए, जिसने मुझे एक प्रोग्राम में बैठ के मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की। पहली दफ़ा मैं उस शख्स के साथ बैठ के कोई प्रोग्राम कर रही थी, पहली दफ़ा में उसने मुझे उस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए कि मैं 5 दिन अपने बच्चों को फेस नहीं कर सकी, पूरी फैमिली मेरी अपसेट। उसी मोहतरम ने फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बारे में क्या बात की, आबिद शेर अली की मेरे पास 2 स्पीचेस पड़ी हैं, यकीन मान ले कि वो आप सुन नहीं सकते हैं। और अभी रिसेंटली ये हुआ है, इस सारे इवेंट से पहले, कि मोहतरमा मरियम साहिबा ने अपने पार्टी के तर्जुमान मुकर्रर किए और उसमें तलाल चौधरी को वो वापस लेकर आई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया हुआ है और जिसके ऊपर ये इल्जाम है। और जब मेरे खिलाफ इसने ये सारा तमाशा किया, तो इससे जब 2 लोगों ने कहा कि आप अपोलोजाइज करें, किरण 1 सेकंड सिर्फ, किरण सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे। उस शख्स ने दूसरे प्रोग्राम में बैठ के मुझे अपोलोजाइज करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने बिल्कुल ठीक बात की थी। तो जब इस किस्म की सियासत की अगर आप हेड बन के बैठी हुई हैं मरियम साहिबा, तो फिर पब्लिक स्पेयर में जब आप निकलेंगी तो फिर आपको रेडी रहना चाहिए कि आपके ऊपर भी तनकीद हो सकती है। और मैं ये समझती हूँ कि अभी ये उस लेवल पे तनकीद नहीं हुई, हालांकि मैं इसको भी कंडेम करती हूँ जो हमने बर्दाश्त की है, जिस किस्म के हमारे पे रिमार्क्स, कैरेक्टर असैसिनेशन, धरनों में हमारे बारे में किस किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई। तो मैं समझती हूँ कि ये दोनों तरफ से आती है। और इससे ज्यादा मैं बिलावल को कंडेम करूंगी जब वो मोहतरम वजीर आजम की वो अहलिया जो घर बैठती हैं, जो पॉलिटिकल उसमें नहीं आती हैं, ना वो किसी जलसे में जाती हैं, उनके खिलाफ इस किस्म की बातें की। इन्होंने कराची के जलसे में खड़े होकर किसी ने कंडेम नहीं किया, किसी ने उसको समझाया नहीं। और शहबाज शरीफ ने पिछले साल जलसों में जो इसका जलसा था मौलाना का, उसमें खड़े होकर इस तरह की बातें की। एहसन इकबाल रहबर कमेटी में बैठ के ऐसी बातें करते रहे। खुदा का नाम माने, जब आप इस किस्म की हरकतें और बयानबाजियां करते हैं, फिर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। खवातीन पीटीआई की भी उतनी रिस्पेक्टेबल है। कंवल साहिबा, ये अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करूंगी आपको इस बात पे कि अगर वो चाहे आपकी जमात के लोग हों चाहे दूसरे लोग हों, जो भी इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स दे रहे हैं उनके लिए अगर आप मजम्मत करेंगे। लेकिन शाह साहब, यही बात आपके पास लेकर आऊंगी सर, आपके कैबिनेट के अंदर भी आपके मेंबरान भी ख़वातीन के लिए इस तरह के रिमार्क्स पास करते रहे हैं, जिसमें उनको चैम्बर में बुलाने तक की बातें होती रही हैं। मजम्मत करते हैं सर दोनों तरफ से, जहाँ से भी, चाहे मुखालिफिन की तरफ से आए चाहे हलीफों की तरफ से आए, लेकिन ये सियासत का असर उनसर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल शदीद मजम्मत करते हैं। बल्कि किरण, आपको याद होगा कि जब इस तरह की किसी ने गुफ्तगू की चैम्बर की या किसी और तरह की, तो उसको सख्त सरजनिश हुई लीडरशिप की तरफ से। उन्होंने माफ़ियाँ मांगी हैं जाके, जिनके साथ भी उन्होंने बात की, क्योंकि हमारी लीडरशिप हमेशा इस बात पे तंबीह करती है
کہ آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. اس کے برعکس پی ٹی آئی والوں کو شے دی جاتی ہے, ان کی پیٹھیں تھپ تھپائی جاتی ہیں. یہ گفتار کے گلو بٹ ہیں, یہ شیرو ہیں. کچھ لوگ پی ٹی آئی کے تو چلیں مذمت کر رہے ہیں, بہت کم, آٹے میں نمک کے برابر. بہت سارے اس پر تعویلیں دے رہے ہیں. اور پھر میرے محترم جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز صاحب, وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس بات کو. وہ اس طرح کی باتیں کر کے شبلی فراز کی بجائے شرمندگی فراز بن رہے ہیں. کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں. ناصر صاحب, میرے لیے ذاتی طور پر بڑے قابل احترام ہے, لیکن اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کنول صاحبہ, آپ کا پورا پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے, آپ کا آ چکا ہے, اس پر آپ کی مذمت بھی آ چکی ہے. بہت بہت شکریہ. کنول شہزاد موجود تھی. ناصر صاحب آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں. کورونا وائرس دوسری لہر اس کی آ رہی ہے, این سی او سی میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں, صد کیا کرنے جا رہا ہے, مجھے اس پر بات کرنی ہے آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین جی. ناصر حسین شاہ صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ناصر صاحب, این سی او سی کے جو سر فیصلے ہیں اس کے مطابق پورے پاکستان میں سر اگر کوئی بھی ماسک نہیں پہنتا تو اس کے اوپر 100 روپے کا جرمانہ ہوگا, لیکن سر کراچی میں اس جرم کی سزا 500 روپے ہوگی. یہی ایسا ہی فیصلہ ہوا ہے سر؟ نہیں, فیصلہ وہی ہے کہ 100 روپیہ جرمانہ ہوگا اور اس میں بھی 3 ماسک دیے جائیں گے. یہ کمشنر کراچی جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ کیونکہ کراچی میں بہت زیادہ پہلے بھی فوکس کیا گیا ہے تو اس کو بڑھانا چاہیے. تو یہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, لیکن ظاہر ہے وہ فیصلہ نہیں ہوا. لیکن اگر 500 روپیہ جرمانہ ہوگا تو ماسک کا پورا ڈبہ دیں گے جس میں 15 سے 20 ماسک ہوں. لیکن ویسے وہی فیصلہ ہے, کیونکہ جو این سی او سی کے فیصلے ہیں ہم لوگ اس کو عمل کریں گے اور یہ مل کر ہی اس کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. تو مشاورت ہوتی ہے میٹنگ میں, اور سی ایم صاحب نے اور سب نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہوگا ایک جیسا ہی پورے ملک میں اس کو فالو کیا جائے گا, جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کر جو فیصلے کریں گے. صحیح. اچھا سر, پھر بیسی پری کے انڈور شادی کی جو تقریبات ہے سر 20 نومبر سے 31 جنوری تک پابندی عائد کی گئی ہے, تو سندھ حکومت اس پر بھی سر عمل کرے گی؟ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا کوئی ارادہ ہے سر؟ جی بالکل. جو میں نے پھر دوبارہ وضاحت کر دوں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور تمام جو بھی ہماری پروونشل گورنمنٹ ہیں, جی بی, آزاد کشمیر, مل کر یہ مشاورت سے یہ فیصلے ہوتے ہیں, اور پھر وہاں پہ ظاہر ڈسکشنز بھی ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, کسی کو فالو کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, مل کر کریں گے, اس کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا اور عمل بھی ہوگا, کیونکہ کووڈ پھر بڑھ رہا ہے اور آپ پرسنٹیج دیکھیں کہ بڑھ رہی ہے اور ہم سب کو احتیاط کرنا ہے. پلیز میرے ناظرین کی تھوڑی سی کنفیوژن کو دور کیجئے. سر 20 نومبر سے شادی ہالز بند ہوں گے سر, ہاں یا نہ؟ جی اس وقت یہی فیصلہ ہے, جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس میں یہی ہے, اور یہ ہے کہ آؤٹ ڈور جو ہے وہ اجازت ہوگی جس میں بھی 1000 سے کم لوگ ہوں گے, اور یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ کھانا جو ہے وہ سرو نہ ہو, بلکہ وہ جو پیکٹ دیے جاتے ہیں, ڈبے دیے جاتے ہیں, یا وہ اس طرح سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو. یعنی مزید لوگ بینکویٹ شادی ہالز بکنگ نہ کروائیں ابھی سر, ایسے ہی ہے؟ جی اس وقت تک تو یہی ہے. ہماری ان کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئی ہیں, کیونکہ شادی ناصر حسین شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود تھے. تو ناظرین تقریباً 1 سال بعد دنیا میں کورونا وائرس کا علاج ممکن نظر آ رہا ہے. مہلک وائرس کے خلاف 90% تک مؤثر ویکسین تیار کر لی گئی ہے. امریکی اور جرمن کمپنیز نے تیسرے ٹرائل کے بعد ڈیٹا جاری کیا ہے. ٹرائل میں 43,000 لوگوں کو شامل کیا گیا ہے. امریکی کمپنی فائزر, ان کے سی ای او ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آج سائنس اور انسانیت کے لیے بڑا دن ہے. کمپنی کے مطابق اس سال ویکسین کی 5 کروڑ اور اگلے سال 1 ارب 30 کروڑ ڈوز تیار کی جائیں گی. لیکن کیا یہ ویکسین پاکستان کو اس سال مل سکے گی یا ابھی پاکستانیوں کو طویل انتظار کرنا ہوگا؟ بات کرنے کے لیے مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر عبدالباری. میں آپ کو خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, سر امریکہ اور جرمنی کے اشتراک سے کورونا کے خلاف 90% تک مؤثر ویکسین, یہ پاکستانیوں کے لیے سر کتنی حوصلہ افزا خبر ہے. یہاں کب تک دستیاب ہو سکے گی یہ ویکسین؟
جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ 5 کروڑ پہلے بنائیں گے، پہلے تو یہ امریکہ اور یورپ میں ہی استعمال ہوگی، اور پاکستان میں اگر آئے بھی تو یہ شاید 2021 میں شاید پاکستان میں آئے. پہلے تو وہ اپنے ملک کے لیے سوچیں گے نا، یورپ اور امریکہ کے لیے سوچیں گے، اس کے بعد ہمارا نمبر ہے گا. اس میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کب لے کے آئیں گے. ڈاکٹر باری کافی عرصے سے سر پاکستان میں روسی اور چینی ویکسینز کے ٹرائلز کی باتیں ہو رہی تھیں. ملک میں اس وقت کتنی ویکسینز کے ٹرائلز ہو رہے ہیں؟ یہ صرف چائنیز کی 2 کمپنیز کے ٹرائل ہو رہے ہیں پاکستان میں. ایک NIH کے تھرو 5 ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، جس میں انڈس ہاسپٹل ہے، شوکت خانم ہے، شفا انٹرنیشنل ہے، UHS ہے، اور اس کے علاوہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل ہے. صاحب ان ٹرائلز کے نتائج کب تک سامنے آئیں گے؟ آج سندھ حکومت نے NCOC کے اعداد و شمار کو غلط قرار دیا ہے. مرتضی وہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد میں کورونا کیسز کی شرح 15% سے زیادہ نہیں ہے. اب آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے سر؟ چائنیز ویکسین چل رہا ہے ابھی تک، اس میں ابھی ٹائم لگے گا تھوڑا سا، لیکن کیونکہ ایک ٹائم پورا ہوتا ہے اس کے بعد پتہ لگے گا. وہ اگلے سال ہی ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب سندھ میں اور بالخصوص حیدرآباد میں کیسز بڑھنے کی بڑی وجہ لوگوں کی بے احتیاطی ہے یا سر ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھ گئی ہے؟ ابھی جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ ہے، 6 پوائنٹ سے اوپر ہے ہمارا، اور زیادہ کراچی اور حیدرآباد میں کچھ ایشوز آئے تو اس کو ہم لوگ ریزالو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایسے پازیٹیوٹی زیادہ آ رہی ہے. ویسے کوئی ایسے ایشو نہیں ہے. سر پچھلے دنوں تو یہ اچھی خبریں آ رہی تھیں کہ وینٹیلیٹرز خالی ہیں، مریض اب اتنی زیادہ سیویئر کنڈیشن میں نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ سچویشن دوبارہ بگڑ رہی ہے تو اس وقت صوبے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کتنے وینٹیلیٹرز ہیں اور کتنے مریض ہیں جو کہ وینٹیلیٹر پر ہیں؟ ٹیسٹنگ بڑی ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایشوز آ رہے ہیں تو سیمپل کلیکشن میں کچھ ایشوز تھے، اس کو ریکٹیفائی کیا ہے، تو ہوپ فلی وہ اب ریئل پکچر آج میں 1-2 دن میں آ جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر باری آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. تو یہ ناظرین ایک بڑی خبر تو ہے، امریکہ اور جرمنی کے اشتراک سے یہ ایک ویکسین تیار ہو رہی ہے جس کے ڈوز آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اب امید بھی کرنی پڑے گی اور انتظار بھی کرنا پڑے گا کہ پاکستانیوں کو یہ ڈوز کب تک ملتی ہے. لیکن جو فیصلے NCOC کی جانب سے کیے جا رہے ہیں جس پر تمام صوبے عمل درآمد کریں گے، تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جس طرح سے پچھلی ویو کو پاکستانیوں نے مل کر کامیاب بنایا تھا، کورونا وائرس کو روکا تھا، اسی طریقے سے اب یہی امید ہے کہ جو دوسری ویو آ رہی ہے جس کے بارے میں پھر پریڈکشنز یہ کی جا رہی ہیں کہ یہ جیسے جیسے ٹھنڈا موسم بڑھتا جائے گا ویسے ویسے خطرناک ہوتی جائے گی. تو ایک بار پھر تمام پاکستانی مل کر، NCOC کے ممبران مل کر، تمام صوبے مل کر ایک بار پھر اس وائرس کو روک سکیں، اس کی روک تھام کر سکیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نے